लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदर मोहतरम, असातिज़ा किराम और दारुल उलूम मोहम्मदिया सलफिया दरभंगा के इस जलसे मुज़ाकरा इल्मिया के अंदर बहैसियत मेहमान खुसूसी या सामाईन शामिल होने वाले तमाम सामीन मुअज़्ज़ज़ीन किराम, दारुल उलूम मोहम्मदिया सलफिया अपनी रिवायत के मुताबिक आज 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया मुनक़िद कर रहा है। इस तक़रीब सईद के अंदर हमें चंद मिनट लफ्ज़ कुशाई करने का मौका दिया गया है। मैं चाहता हूं कि थोड़े से वक्त में दुनिया के अंदर आज जो हालात हैं और दुनिया ने जो करवट ली है, हालात ने जो करवट लिया है, उस ताल्लुक से
چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو کہ میرے موضوع کا یا میرے اس بیان کا جو موضوع ہوگا وہ زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تنزلی و زوال کے اسباب اور اس کے عوامل۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام ایک آفاقی دین ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور قرآن کا پہلا نزول یا قرآن کی پہلی آیت حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو اس اعتبار سے قرآن کریم کا پہلا حصہ یا اس کا پہلا لفظ جو روئے زمین پر آیا وہ تھا اقرا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرا کے لفظ سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کے اندر دین اسلام کو مکمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ایک طرف مسلمانوں کو پڑھنے کی تلقین کی، انہیں سیکھنے کا علم و ہنر سے مزین ہونے کا حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سماج کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا ہنر بھی سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اس کے ساتھ برتنے اور سلوک کرنے کا طریقہ سکھایا، تو دوسری طرف مسلمانوں کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا درس بھی دیا۔ لہٰذا دین اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یقینی طور پر ایک ایسے وقت میں نازل ہوا جو دنیا کے اندر انسانیت سسک اور بلک رہی تھی، وہاں پر انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے پرآشوب دور میں اور پرآشوب گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، قرآن نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا۔ وہ انسانیت کا پیغام، وہ قرآن جیسا عالمگیر مذہب اور قرآن جیسی عالمگیر کتاب، آفاقی مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کے اندر سب سے بہترین انسان ہونا مسلمانوں کے لیے کافی تھا، کہ جس طرح سے قرون اولیٰ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کے نبی کو دین کو آگے بڑھایا، جس طرح سے ساری دنیا کے اندر علیہ کلمت اللہ کو نافذ کیا، صحابہ کرام نے اپنی جان کی بازی لگا کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا۔ جس قرآن نے ہمیں اقرا سے شروع کرنے کا حکم دیا، آج وہ کیا اسباب ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری تنزلی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آج ہمیں اگر کوئی مارتا ہے تو ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تمہیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، دنیاوی تعلیم حاصل کر دیا چھوڑ دیا۔ جس قرآن نے ہمیں صرف پڑھنے کا حکم دیا تھا، قرآن کے علاوہ ساری چیزیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس اقرا کے اندر سبھی شامل ہے۔ لہٰذا جب مسلمانوں نے تعلیم کے میدان کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا کر کے مغربی تہذیب کا دل دادا بن گئے، جب مسلمانوں نے نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے برتاؤ کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم 21ویں صدی کے اندر جب ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے تو آزادی کے بعد ایک ایسے دوراہے پر ہم کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم تنہا ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی راستہ متعین ہوتا ہے اور نہ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ اس تعلیم پر عمل کر کے، اس کی نشر و اشاعت کر کے دنیا کے اندر ہم سربلند ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اور آج خود دارالعلوم کے اندر سماجی ہم آہنگی کی ضرورت کے موضوع پر سیمینار کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا سبق تو یاد کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اپنے پڑوسیوں کو تحائف دو، ان کے دکھ میں شامل ہو۔ آج مسلمانوں نے اپنے ملک کے اندر اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے گریز کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ سبق بھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے ملک کے اندر اپنا تعارف پیش کرنا پڑتا ہے اور ہم اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ دین اسلام نے جو ہمیں اس دین کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا تھا، آج ہم پورے ملک کے اندر اپنی شناخت کو، اپنے قرآن حدیث کی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنے برادران وطن کے سامنے اس کی اچھی اور صحیح تصویر پیش کرنے سے ہم قاصر رہے اور اس سے گریز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سماجی ہمانگی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، چیزیں ہیں جس کو مسلمانوں نے ترک کر دیا۔ تعلیم کا میدان چھوڑا، حسن سلوک کا ماحول چھوڑا، ایک دوسرے کی قدردانی کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی اپنا دین کا ماننے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ برادرانہ تعلق اور سلوک کو مسلمانوں نے ناجائز سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں صحابہ کرام جب جنگ بدر کے اندر جاتے ہیں اور جنگ بدر میں جب صحابہ کرام کو فتح نصیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 70 کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی بنا کر مدینہ لائے جاتے ہیں۔ آپ نے ان قیدیوں کا سلوک پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اندر ان قیدیوں کو تسلیم کر دیا، اس لیے کہ اسٹیٹ کے پاس، سرکار کے پاس ان قیدیوں کی کفالت کی طاقت نہیں تھی، لہذا قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کیا۔ صحابہ کرام نے ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے مدرسوں کے اندر ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام اپنے قیدیوں کو کھجور روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر سو جاتے تھے، اپنے قیدیوں کو اچھے بستر پر سلاتے تھے اور خود زمین پر سوتے تھے۔ اپنے قیدیوں کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا سلوک کیا کہ اپنے اس کے سلوک کی وجہ سے وہ سارے کے سارے قیدی مسلمانوں کے اخلاق کے قائل ہو گئے۔ کیا یہ حدیثیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ سبق، صحابہ کرام کا یہ سلوک کیا صرف تقریروں میں بیان کرنے کے لیے ہے یا پھر برادرت وطن کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کے لیے ہے؟ اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں جس کو مسلمانوں نے صرف اپنے تک محدود کر رکھا ہے، اپنے علاوہ کسی کو نہ بتایا ہے نہ عملی طور پر اس کو دکھایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہوتے چلے گئے۔ تعلیم کے میدان میں تو اتنے پیچھے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی ملک میں بھی، کسی علاقے میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کی کوئی گنتی نہیں ہے اور کہیں بھی دوسرے لوگوں سے آگے نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقرا کے امین ہیں۔ ہم اقرا بسم ربک الذی خلق جو قرآن ہمارا کہتا ہے، ہم سب سے پہلے ہم اس کے
मुखातिब हैं, हमें उस पर अमल करना पड़ेगा। हर मैदान में हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी। मौजूदा दौर के इल्म व हुनर से हमें फायदा उठाना पड़ेगा। हर मैदान में हमें सुरखरू होना पड़ेगा और उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात को अपनी जिंदगी में नाफिज करने के साथ साथ दूसरों के साथ उसका बर्ताव भी हमें दिखाना पड़ेगा। तब जाके हम कामयाब हो सकते हैं, वरना जिंदगी के अंदर हमारी यही हालत रहेगी। अल्लाह ताला हमें सही सूझबूझ की और अच्छी बातों को समझने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।